वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की बहाली के लिए कोशां। पाकिस्तानी आला सतह वफ्द के आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बाज़ाबिता मुज़ाकरात हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का ट्वीट लिखा कि वफाकी क़यादत और आज़ाद कश्मीर नुमाइंदों में मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत जारी है। पाकिस्तानी आला सतह वफ्द का आज़ाद कश्मीर में जमहूरी अमल के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी आज मुजफ्फराबाद पहुंची। कमेटी में राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी शामिल। कमर ज़मान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ और सरदार मसूद खान भी कमेटी का हिस्सा हैं। वफ्द की मुज़ाहिरीन से मसाइल पर पुरअमन तरीके से हल करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पुरतशद्दुद वाक़यात की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की अवामी एक्शन कमेटी से पुरअमन रहने की अपील। कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। अपने एक्स अकाउंट पर जारी पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान ने आज़ादी कश्मीर के लिए अपना वजूद दाव पर लगाया। मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उसके अशर अशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख़ अपने खून से लिख रहे हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद होने वाले फ़ौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी शामिल हैं। कश्मीर की आज़ादी हमारे ईमान का जुज़्व है। इजरायली फौज का ग्लोबल समूह फ्लोटिला पर धावा। कश्तियों पर सवार 443 अरकान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अरकान में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्वीडिश कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। इजरायली फौज ने कारकुनान पर पानी की तोप चलाई और गंदा पानी फेंका। इजरायली फौज ने समूह फ्लोटिला के 44 कश्तियाँ कब्जे में ले ली। फ्लोटिला कश्तियों की लाइव फीड्स बंद होने से राब्ता मुनक़ता हो गया। फ्लोटिला में पाकिस्तान समेत 46 ममालिक के 500 से ज़्यादा अफराद शामिल। इजरायली बहरिया ने ग्लोबल समूह फ्लोटिला के बहरी जहाज़ कैप्टन निकोस को भी रोक लिया। ग्लोबल समूह फ्लोटिला की एक कश्ती इजरायली नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। फ्लोटिला इंतजामिया के मुताबिक ट्रैकर के मुताबिक मैकेनो नामी कश्ती गाजा के पानियों में है। कश्ती के कप्तान से राब्ता नहीं हो पा रहा। मकामी लोगों ने कश्ती को अभी तक नहीं देखा। हमास की ग्लोबल समूह फ्लोटिला को रोकने की शदीद मजम्मत। कहा कि फ्लोटिला को रोकना बहरी क़ज़ाक़ी और दहशतगर्दी है। इजराइल ने फ्लोटिला पर हमला करके मुजरिमाना कार्रवाई की। ग्लोबल समूह फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में गम गुस्सा। इटली, यूनान और अर्जेंटीना में बड़े मुजाहरे। अवाम सड़कों पर निकल आई। तुर्किया, ट्यूनिस, लीबिया में भी शदीद एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इटली में तलबा और मजदूर यूनियंस ने रेलवे स्टेशन बंद कर दिए। इस्तांबुल में अमरीकी और इसराइली काउंसिल खानों के सामने एहतजाज। कोलंबिया ने इसराइली सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी पर कोलंबिया के कई शहरों में मुजाहरे। इसराइली इक़दाम पर मलेशिया में शदीद रद्द-ए-अमल। हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारतखाने के सामने धरना दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्लोटिला पर इजरायली हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि इमदादी मिशन पर हमला आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हमेशा मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ्लोटिला में शामिल तमाम अरकान की फौरी रिहाई का मुतालबा। एक्स पर पैगाम लिखा कि इजरायली फ़ौज ने फ्लोटिला के अरकान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करता है। गज़ा फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरियों की बावकार शिरकत को सराहता हूँ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान गाजा के गैर कानूनी नाकाबंदी के खात्मे पर जोर देता है। इजराइल को बार बार की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तुर्की और कतर की फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी छुपाने के लिए पागलपन कर रहा है। ग्लोबल समूह फ्लोटिला पर हमले ने इसराइल का खूनी चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। क़िबला अव्वल का दिफा आखिरी दम तक करते रहेंगे। कतरी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम आलम इसराइल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके। फ्लोटिला के तमाम अरकान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए।
آج دیکھو ان بچوں کو جن کو 9 مئی کو کہا کہ اپنے ملک پہ حملہ کر دو، وہ بیچارے باتوں میں آگے اپنے ملک پہ حملہ کر دیا، اور آج دیکھو اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں رل رہے ہیں۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ اب بس کر دو، مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ایک بار پھر مخالفین پر تاک تاک کر نشانے۔ لاہور میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز بولی، میں نے اپنے لوگوں کی عزت نفس کی بات کی، کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ پنجاب کی تذلیل اور نشانہ بنانے پر جواب دوں گی، میں پنجاب کی بات نہ کروں تو کون کرے گا۔ سیلاب پر عالمی امداد مانگنے کے لیکچر دیے گئے، سیلاب آیا تو مجھے کہا گیا مانگنا شروع کر دو، اپنے وسائل سے متاثرین کے گھر آباد کریں گے، پنجاب کے عوام کی عزت و نفس مجروح نہیں ہونے دیں گے، کبھی لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہوں گی۔ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا دشمن ہے، حملہ کرنے والے بچے جیلوں میں رل گئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو لڑوانا نہیں چاہتے، ملاقات میں فیصلہ ہوا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر ملک کے لیے کام کریں گے۔ پشاور میں پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آئین کے مطابق چلیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نئے صوبے بنانے کا طریقہ کار آئین میں واضح ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سید نوید قمر نے کہا کہ نون لیگی لیڈرشپ کے سامنے پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات رکھے، پی پی اور نون لیگ کا معاہدہ اپنی جگہ، لیکن ریڈ لائن کراس نہیں کی جاتی، میرا پانی میری مرضی کہنے سے غلط تاثر جاتا ہے۔ حکومت کا سیلاب پر فوری عالمی امداد نہ مانگنے کا فیصلہ۔ پشاور میں پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ کوشش ہے پہلے خود معاملات ٹھیک کریں، سیلاب متاثرین کے لیے فوری عالمی امداد نہیں مانگیں گے، برآمدات سے ترقی کی پالیسی پر کام کر رہے ہیں، ملک میں معاشی استحکام آ گیا ہے، اس سال ترسیلات زر مزید بڑھیں گی، ایف بی آر کا کام اب صرف ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا، اگلے سال کا بجٹ ٹیکس پالیسی آفس کی جانب سے دیا جائے گا۔ سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ 700 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ حکومت نے سیلاب سے نقصانات کا نظر ثانی شدہ تخمینہ تیار کر لیا۔ پاکستان کی اگلی قسط کے لیے آئی ایم ایف وفد سے مذاکرات جاری۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن کو ملک میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایم ایف نے صوبوں سے نقصانات کی مزید تفصیلات طلب کر لی۔ نئے لیبر فورس سروے کے نتائج آئندہ ہفتے جاری ہوں گے۔ غربت، بے روزگاری اور آمدن و اخراجات کا ڈیٹا جاری کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی ہدایت پر نافذ گیس اصلاحات سے حکومت کو 110 ارب روپے کا بھاری نقصان۔ حکومت کو گیس اصلاحات سے صرف 35 ارب روپے کی آمدن ہوئی۔ آئی ایم ایف کو بتایا گیا کہ کیپٹیو پاور پلانٹس پر لگایا گیا ٹیکس مہنگائی بڑھانے کا باعث بنا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے گورنر پنجاب سے سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ ملاقات میں کہا کہ قومی یکجہتی ہی ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتی ہے۔ گورنر پنجاب بولے، دونوں صوبوں کے درمیان تعاون عوامی فلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مضبوط بنانے پر بھی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی وفد کے ساتھ ملاقات۔ سندھ میں رورل واٹر سپلائی پروجیکٹ پر بات چیت۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پروجیکٹ کا مقصد صوبے میں پانی کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب میں صحافیوں پر تشدد۔ پولیس کی نیشنل پریس کلب میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ، کشمیریوں کے احتجاج کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پریس کلب کے کیفیٹیریا سے صحافیوں کو ڈنڈے مار مار کر باہر لے جایا گیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ صحافیوں سے پولیس تشدد کی معذرت کی ہے۔ کچھ مظاہرین نے ایس ایچ او اور ایس پی سے جھگڑا کیا۔ پولیس اہلکاروں کو پریس کلب کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پولیس کے اقدام کی مذمت، کہا کہ پریس کلب میں پولیس کے داخلے کی تحقیقات ہوں گی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ صحافتی تنظیموں کی اسلام آباد میں صحافیوں پر پولیس تشدد کی مذمت۔ سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایم این نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔
صحافتی تنظیموں کا واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ بیان میں کہا کہ میڈیا نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی، دوران جنگ انتہائی ذمہ داری سے قومی مفاد کو پیش نظر رکھا۔ میڈیا سے منسلک رپورٹرز اور فری لانسرز کو دہشت گردوں سے تشبیہ دینا آزاد صحافت کے نظریے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ خوف اور ہراسانی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ان اقدامات کے خلاف ہر سطح پر مزاحمت کی جائے گی۔ آئینی اور قانونی جدوجہد کے تمام آپشن استعمال کیے جائیں گے۔ جنگوں کا نہیں، معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا ہمیں معاشی مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے، معاشی ترقی ہی اقوام کو جوڑتی ہے۔ سی پیک کی کامیابی سے پورا خطہ ترقی کرے گا۔ سب کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ ہر طرح کے حالات میں چین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین اور پاکستان کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ ترقی سب کا حق ہے۔ چین کا مستقبل تابناک ہے۔ پورا مشرق چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم 2026-27 کی میزبانی کے لیے تیار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کمیٹی کا اجلاس۔ اسحاق ڈار کا SCO سربراہ اجلاس کی شایان شان میزبانی پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے جرمن سفیر نے ملاقات کی۔ دو طرفہ سیاسی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہنرمند افرادی قوت کے تبادلے، دفاعی اور تعلیمی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی گئی۔ رہنما PTI اسد قیصر نے پنجاب سے خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی پر عائد پابندی اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا کہ پابندی سے صوبے میں گندم کا بحران اور آٹا مہنگا ہو رہا ہے۔ ملک ہائیبرڈ نظام کے تحت نہیں چل سکتا۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ بولے موجودہ نظام ناکارہ ہو چکا، ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے بڑا سیاسی اتحاد ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی کے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا۔ عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی 17 سال سے حکومت ہے۔ آپ 17 عوامی فلاحی منصوبے نہیں گنوا سکتے۔ مریم نواز کی حکومت کو بھی 2 سال نہیں ہوئے اور وہ اتنے عرصے میں 50 منصوبے مکمل کر چکی ہیں۔ پنجاب سے موازنے کا شوق ہے تو مناظرہ کر لیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے صوبے میں 2 نئے اضلاع کے قیام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ کم انرولمنٹ والے سکولز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ کابینہ نے وفاق کی جانب سے غیر منقولہ جائیداد پر عائد ٹیکس کو عدالت میں چیلنج کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل۔ باجوڑ سے منتخب MPA حمید الرحمان وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر۔ خلیق الرحمان کو صحت، فضل شکور کو سیاحت کا محکمہ دے دیا گیا۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے پنجاب میں خصوصی گرینڈ آپریشن کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 24 گھنٹے فضائی معیار کی نگرانی کی ہدایت۔ فضائی آلودگی کی نگرانی کی ہر 8 گھنٹے بعد تازہ رپورٹ جاری ہوگی۔ ادھر IMF کی شرط پر گاڑیوں کے لیے سیفٹی سٹینڈرڈز بڑھا کر 62 کر دی گئے۔ تمام امپورٹڈ گاڑیوں کو ماحول، سیفٹی، معیار اور ٹیسٹنگ کے انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوں گے۔ پنجاب میں گاڑیوں کے لیے ماحولیاتی آلودگی ٹیسٹ فیس بھی نافذ۔ ٹیسٹ فیس 100 روپے سے 2000 روپے تک مقرر کی گئی۔ موٹر سائیکل پر 100 روپے، رکشے پر 300 روپے فیس عائد، 1000 cc گاڑی تک 500 روپے فیس عائد کی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پشاور میں دھماکہ، 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ گڑھی قمردین چوک میں پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا۔ CCPO کے مطابق پولیس موبائل معمول کی گشت پر تھی کہ دھماکہ ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ زخمی اہلکار اسپتال منتقل۔ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو ٹوماہاک میزائل دینے پر روس کی دھمکی۔ کرملن نے کہا کہ اگر امریکہ نے یوکرین کو ٹوماہاک میزائل دیے تو روس جواب دینے پر مجبور ہوگا۔ امریکی اقدام کا مطلب کشیدگی کے ایک نئے اور سنگین مرحلے کا آغاز ہوگا۔ یوکرین کو خطرناک میزائل دینا روس کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔
برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں ہجوم پر گاڑی چڑھانے اور چاقو مارنے کا واقعہ، حملے میں 2 افراد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملہ مانچسٹر کے علاقے ہیٹن پارک میں یہودی عبادت گاہ کے باہر پیش آیا۔ پولیس نے حملہ آور کو ہلاک کر دیا، علاقے کو سیل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ فرانس میں حکومت مخالف بڑا مظاہرہ، شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس بھر میں حکومتی بجٹ کٹوتیوں کے خلاف ہڑتال جاری، فرانسیسی صدر اور نئے وزیر اعظم پر مالی بحران پر قابو پانے کا دباؤ۔ فرینچ حکومت نے احتجاج سے نمٹنے کے لیے 76,000 پولیس اہلکار تعینات کر دیے۔ دارالحکومت پیرس میں 5,000 پولیس اہلکار تعینات۔ ٹیسلا اور سپیس ایکس کے مالک ایلان مسک کی دولت $500 ارب سے بڑھ گئی۔ ٹیسلا کے حصص میں حالیہ اضافے اور سیاسی معاملات سے وقتی دوری کے بعد ان کی دولت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ فوربس کی فہرست میں ایلان مسک کے بعد اوریکل کے سی ای او لیری ایلیسن کا نمبر آتا ہے، جن کی دولت $350.7 ارب ہے، جبکہ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ کی دولت $245.8 ارب تک پہنچ گئی۔ پولینڈ کے کوہ پیما انریج بارگیل کا تاریخی کارنامہ، دنیا کے بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کو بغیر آکسیجن سلنڈر سر کر دیا۔ بارگیل برفانی ڈھلوانوں پر تیز رفتاری سے اترے، فلک بوس پہاڑوں کے درمیان اپنی راہ بنائی۔ اور پیرس کے دلفریب موسم میں فیشن ویک کی رعنائیاں، ایفل ٹاور کے سائے میں ماڈلز کی ریمپ واک نے سما باندھ دیا۔ پیرس فیشن ویک 7 اکتوبر تک جاری رہے گا۔